अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक नए पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है हाउसिंग स्कीम, जिसमें इस वक्त वादा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तानियों से उनका वादा है कि वो अगले 5 साल का जो उनका टेन्योर है इसमें 50 लाख कम कीमत घर फराहम करेंगे। हुकूमत के लिए ये चैलेंज कितना मुश्किल है और इसकी ज़रूरत कितनी है, इसके बारे में अब तक क्या कानून साजी हो पाई है और कहाँ क्या चीज़ रुकी हुई है। अब तक की ये जो पूरी एक हाउसिंग स्कीम जो है इसके ऊपर जो टास्क फोर्स बनी है उसकी क्या जो है अब तक उसका काम है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आपसे अपने गेस्ट का तारुफ, इस वक्त चेयरमैन आबाद जनाब हसन बख्शी साहब, मोहम्मद हसन बख्शी साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अब से कुछ देर में ज़ागम रिजवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर की इस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो टास्क फोर्स है उसके चेयरमैन है। इस आज के अहम टॉपिक पे जाने से पहले कुछ एक दो चीजें मैं आपके साथ जरा शेयर करना चाहता हूं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। सबसे पहले टुडे इज थर्सडे, और हर थर्सडे जो है हर जुमरात पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनकी लेटेस्ट फिगर आती है। तो आपको याद होगा कि IMF की जो अप्रूवल हुई थी कर्जे की, $6 अरब का जो कर्जा मंजूर हुआ है नए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत, उसके हमें जो पहली ट्रांच मिली है वो $974 मिलियन यानी 97 करोड़ 40 लाख डॉलर उसके हमें मिले हैं। और इसके बाद जो लेटेस्ट फिगर है इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व्स की पाकिस्तान के वो मजमूई तौर पर इस वक्त 15 अरब और 24 करोड़ 90 लाख डॉलर इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद हैं। इस 15 अरब 24 करोड़ 90 लाख डॉलर में जिसमें हम देख रहे हैं कि 99 करोड़ डॉलर का जो है वो इजाफा हुआ एज ए होल हमारी जो रिजर्व है उसमें। इस 15 अरब और 24 करोड़ 90 लाख डॉलर में सेंट्रल बैंक यानी हुकूमत के पास इस वक्त जो रिजर्व है उनकी तादाद है 917 मिलियन 91 करोड़ 70 लाख डॉलर। ये जो इजाफे के साथ ये अभी बने हैं 8 अरब, यानी 8 अरब का प्रोफाइल इस वक्त जो है पोर्टफोलियो इस वक्त है हुकूमत पाकिस्तान का, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास जो डॉलर्स हैं वो 7 अरब और 24 करोड़ की मालियत है उनकी। तो इस तरह 8 7 15 अरब और 24 करोड़ डॉलर इस वक्त आप समझ सकते हैं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में है, जो कि यकीनी तौर से बेहतर नहीं है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, जो प्रेशर है वो इस वक्त अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन फिर भी लगभग 1 अरब डॉलर की हमें जो है वो एक फ्रेश ट्रांच मिली है और अगले 5 अरब डॉलर जो है वो मशरूत हैं इंतहाई सख्त किस्म के रिफॉर्म प्रोसेस से, जो कि हर 3 महीने बाद रिवाइज होंगे। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूंगा कल होने वाले टी बिल ऑक्शन का। आपको याद होगा कि परसों कल से एक दिन पहले जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें फर्दर 100 बेसिस पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट रेट में इजाफा किया गया, शरह सूद में इजाफा किया गया और शरह सूद जो है वो 8 साल की बुलंद तरीन सतह 13.25% पर हो गई। इस जो बात की जा रही थी कि ये टी बिल ऑक्शन से पहले, क्योंकि 15 दिन पहले जो है ये कॉल किया गया था इजलास यानी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जो है टी बिल ऑक्शन था, तो कयास यही किया जा रहा था कि जो टी बिल ऑक्शन होगा उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बैंकों की होगी, वो फायदा उठाएंगे, भरपूर फायदा उठाएंगे इस वक्त 1% इजाफे का। और यकीनन यही चीज हमने देखी कि जो पेशकश हुई थी वो 2326 अरब रुपए की हुई थी। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के टी बिल्स के लिए जो पेशकश हुई थी मजमूई तौर पे 2326 अरब की हुई थी, और इसमें 2297 अरब रुपए जो है हुकूमत ने इतनी बिड्स जो है वो एक्सेप्ट कर ली। 99% बिड्स को जो है वो एक्सेप्ट किया गया। इस तरह मैं आपको बताता चलूं कि 3 मंथ्स के लिए सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हाई, यानी शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स बहुत ज्यादा लैंडिंग इस वक्त हुकूमत को कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक को कर रहे हैं। 3 महीने के लिए 2000 अरब रुपए उठाए हैं इस वक्त स्टेट बैंक ने, जिन पर जो कट ऑफ फील्ड है 13.7499% है। 6 महीने में हमने देखा कि 144 अरब रुपए जो है इस वक्त उठाए हैं हुकूमत ने, और 12 महीने में 113 अरब रुपए जो है वो उठाए, जिसपे तकरीबन 14% जो है वो मुनाफा दिया जाएगा।
پچھلی جو ٹی بل آکشن تھی اس میں 3 اور 6 منتھ آپ کے 6 اور 12 منتھس کی جو بڈز ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو اس طرح مجموعی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سخت ضرورت ہے اس وقت حکومت کو اپنے جو سرکاری کام ہیں اور تمام پورا جو امور حکومت نمٹانے کے لیے اس میں سینٹرل بینک جو ہیں وہ بھاری بھرکم قرضہ دے رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. اب آ جاتے ہیں آج کے اصل ٹاپک کی طرف, اور وہ ٹاپک ہے نیا پاکستان پروگرام, ہاؤسنگ پروگرام, جس میں 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کی جائے گی اگلے 5 سال میں, اور کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ سستے گھر ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ ذرا اس وقت چمن آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بخشی صاحب. بخشی صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہاؤسنگ گیپ ہے وہ کتنا ہے, اور ہر سال کتنے نئے گھر اس میں جڑ جاتے ہیں, گھروں کی طلب جو ہے اس میں جڑ جاتی ہے؟ کیا ریڈنگ ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز پر دی اسٹیٹ بینک رپورٹ اس وقت ہاؤسنگ گیپ ہے 12 ملین مکانوں کا. کتنا؟ سوری 12 ملین. 12 ملین, 1 کروڑ 20 لاکھ مکان شارٹ ہے. ہر سال تقریباً پاکستان میں 6 سے 7 لاکھ مکان کی طلب ہوتی ہے, اور ریگولیٹڈ اور ان ریگولیٹڈ سیکٹر ملا کے یہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ مکان دیتا ہے. یہ منسٹری آف پلاننگ کی رپورٹ ہے 2014 کی. انہوں نے 3 لاکھ کہا تھا, ہم نے اس کو 10% ایڈ کرتے ہوئے 4 لاکھ کا آپ کو فگر دے دیا. یعنی وہ 12 ملین کا گیپ اپنی جگہ, اور 3 لاکھ مکانوں کا شارٹیج ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن 50 لاکھ مکانے کا اور ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو انرجائز کرنے کا میں سمجھتا ہوں بہت عمدہ ویژن ہے, کیونکہ یہی وہ ویژن ہے جس سے 72 انڈسٹریز چلیں گی اور پورے ملک میں ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی چل پڑے گی. اب سوال سب سے بڑی بات ہوتا ہے, کیا یہ ممکن ہے 5 ملین مکان باقی 4 سال میں مکمل ہونا؟ تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ بہت سٹف ٹارگٹ نظر آتا ہے گیون جو اس وقت اکنامک حالات ہیں. ایک چیز. دوسری چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں جو روپی کے ڈی ویلیویشن سے سریے اور سیمنٹ کی کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے. سریے اور سیمنٹ یہ آپ سمجھیں کہ کاسٹ کا 35 سے 50% ہے. اچھا, 35 سے 50% جو ہے وہ سریا اور سیمنٹ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. 2 مہینے پہلے سریا تھا 96,000 روپے اور آج ہے 1,20,000 روپے. 2 مہینے پہلے سیمنٹ تھا تقریباً 550 روپے, 525 روپے, اب یہ 650 پونے 700 روپے ہو گیا. تو یہ جو کاسٹ کا اضافہ ہے 25-30% کاسٹ انہانس کر رہا ہے. اب چونکہ بہت ساری چیزیں امپورٹڈ ہیں, رنگس کے کیمیکل امپورٹڈ ہیں, لاکس امپورٹڈ ہیں, ہماری انڈسٹری ابھی اتنی وہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ الائڈ انڈسٹری ہے تو پھر الائڈ انڈسٹری میں بہت سے کمپوننٹس آپ تو امپورٹڈ یوز کر رہے ہوں گے اس وقت. تو ہماری جو کاسٹ بڑھ گئی اس وقت وہ 30 سے 40% بڑھ گئی. ہماری اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بڑھ گئی تو اس کا مقصد نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو مکان بنائے گی اس میں بھی چونکہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کام کرے گا, کاسٹ تو سب کی بڑھ گئی. تو اس کاسٹ میں اور جینون پاکستانی کی ریئل پرچیزنگ پاور کم ہو گئی, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو ہمیں یہ اب میچ کرنا پڑے گا کہ کس طرح اس کی افورڈیبلٹی لائی جائے تاکہ ایک عام آدمی اس سے مستفید ہو سکے. جب آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں اور ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی اس نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں, تو کیا ذہن میں ہے کہ سب سے پہلے تو یہ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی پروجیکٹ کاسٹ اب تک کتنی پہنچی ہے, کتنی پتہ چلی ہے؟ زیغب صاحب آئیں گے تو ذرا ہم ان سے بھی دیکھیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پروجیکٹ کاسٹ تقریباً اگر ایوریج ہم 15 لاکھ روپے کا ایک مکان ہے, کیونکہ اس میں رورل بھی ہے, پیری اربن بھی ہے اور اربن بھی ہے. رورل ایریا میں یہ 3 سے 4 لاکھ کا بنائیں گے, اربن ایریا میں یہ 20-25-30 لاکھ کا بنے گا, اور پیری اربن میں شاید یہ 10-15 لاکھ کا بنے گا. تو اگر ہم ایوریج آپ 15 لاکھ لے لیں اس کی کاسٹ تو 5 ملین سے ڈیوائڈ کر لیں, تو یہ پروجیکٹ میرے حساب سے تو اگر ان ٹرمز آف منی لے لیں تو یہ 5 بلین سے اوپر نکل جائے گا ڈالرز میں. ان ٹرم آف ڈالر اوپر نکل جائے گا. 5 بلین ڈالر آپ کے جی ڈی پی سائز سے بھی اوپر ہے. جی آپ کے جی ڈی پی سائز سے بھی اوپر. کچھ لوگ تو بہت بڑا اس کو کہتے ہیں 160 بلین ڈالر, پر یہ ہر ایک سال میں نہیں بنے گا نا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم تو سمپل ایک جو ہے وہ ہائپوتھیٹیکل نمبرز کے اوپر بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ایوریج آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 لاکھ روپے کی فائنینسنگ کرنی پڑے گی. اب یہ 15 لاکھ کی فائنینسنگ جو ہے یہ
کون کرے گا فائنینسنگ؟ کیونکہ حکومت جو ہے اس کا رول اس میں ایک ریگولیٹر کے طور پہ ہوگا اور قانون سازی حکومت کرے گی. جو کنڈیوسو ماحول ہے وہ حکومت فراہم کرے گی. باقی آپ سمجھ لیں کہ اس میں فائنینسنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا اور اس میں جو بلڈرز ہیں وہ اس کی کنسٹرکشن کی طرف آئیں گے. ناؤ کتنا جب ہم سستے گھر کی بات کرتے ہیں کمرشل اس وقت آپ کا پالیسی ریٹ ہے 13.25% کے اوپر 4% کیبر پلس 4 آپ لگا لیں 18-20% آپ بات کر لیں. کیا 18-20% کے اوپر یہ سستا گھر کہلائے گا؟ کوئی فائنینسنگ ہوگی؟ اگر ایمانداری سے پوچھیں تو پاسبل نہیں ہے. اس میں ایمانداری کی بات کر بہت سارے ڈیفالٹ آئیں گے بٹ اسٹیٹ بینک نے اس کے لیے ایک سبسڈائز فائنینسنگ کی ونڈو بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کاسٹ اپنی طرف بیئر کریں گے فائنینشیل کاسٹ اور میرے خیال میں وہ 10 سے 12% پہ فائنینسنگ کریں گے. مطلب اسٹیٹ بینک اگر کرے گا تو ان ادر ٹرم وہ گورنمنٹ سبسڈی لے رہی ہے, گورنمنٹ وہ دے گی, وہ تو گورنمنٹ کے اوپر خرچہ پڑے گا. بات یہ ہے کہ بی آئی ایس پی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں 250 بلین روپے دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عام آدمیوں کے لیے دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک عام آدمی کے لیے پروگرام ہے اور اس سے کا جو بہت بڑا فائدہ ہوگا جو بہت ساری ہماری انڈسٹریل کیپیسٹی ایسی پڑی آئیڈل وہ بھی استعمال ہونے لگے گی اور امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اینولی گورنمنٹ نے 30-40 ارب روپے کا انٹرسٹ اپنی طرف لے بھی لیا عام پاکستانی کے لیے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے. دے شوڈ ڈو اٹ. حکومت کے پاس ہو تو بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنی فسکل اسپیس ہو نا, بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس اتنی فسکل اسپیس ہو تب ممکن ہے. اب اگر اس کو آپ بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت نے کہا کہ وہ فائنینسنگ نہیں کرے گی, فائنینسنگ کمرشل بینکس کریں گے اور کمرشل بینک جب آئیں گے وہ اپنی کمرشل اینٹیٹی کمرشل انٹرسٹ کے لیے آئیں گے. پاکستان میں ایچ بی ایف سی کو اگر آپ لیں یا آپ ایز اے ہاؤسنگ فائنینس کو آپ لیں, آپ کیا دیکھتے ہیں ہمارا ہاؤسنگ فائنینس ٹو جی ڈی پی کتنا ہے؟ 1% بھی نہیں ہے, 0.25% ہے, 0.25% اونلی. مطلب بینکس جو ہیں وہ لینڈ کر رہے ہیں ٹورڈز ہاؤسنگ فائنینس 0.25%, ناٹ ایون 0.5% بھی نہیں کر رہے, 0.5% بھی نہیں کر رہے. ایسے میں کتنا بڑا چنک چاہیے ہوگا؟ دیکھیے ایسے میں ایک ماحول بنانا پڑے گا جس میں ہم کہتے ہیں فور کلوجرز لا کیوں بینک نہیں کر رہے ہیں, وائی دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, حالانکہ بہت سیف انویسٹمنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں کورٹ جانا پڑتا ہے خالی کروانے یا بیچنے تو اس میں لٹیگیشن میں 10 سال لگ جاتے ہیں. تو آئی تھنک گورنمنٹ از ورکنگ آن اٹ کہ فور کلوجر لا بہتر کرے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اب اس میں آؤٹ آف باکس بھی سوچنا پڑے گا. ہم نے ایک بہت اچھی اسکیم دی ہے, وہ ہم نے کمرشل کا دیکھیں آج جو پاکستان میں لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی اور جو ابھی انہوں نے فنڈامنٹل چینجز لائے ہیں ٹیکس لا میں, اب مشکل ہوگا پاکستانی کو ایک فلیٹ خریدنا, مکان خریدنا, کیونکہ اس کو سارے پیسے دکھانے, وہ کیش پیمنٹ نہیں کر سکتا. ہمارا ایک کلچر تھا. ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے لاسٹ ویک میٹنگ میں کہا ہے کہ ہمیں الاؤ کریں بلڈرز کو, ہم اپنے پاکستانی بلڈنگز, فلیٹس, ہاؤسنگ اسکیمز باہر کنٹری جا کے بیچتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اور ایکسپورٹ پروسیڈ پاکستان لے کے آتے ہیں. یہ ایک نان کنونشنل پروڈکٹ ڈیولپ ہو جائے گا اور اس کے بدلے میں ہمیں صرف 2 چیزیں چاہیے, نہ ہمیں کوئی بجلی سستی چاہیے نہ پانی, ہمیں چاہیے 1 ہفتے میں اپروول ہمارے پروجیکٹ کا, اور دوسری بات جو ڈالر ہم خود لے کے آئیں گے اس پہ ہمیں الاؤ کریں کہ ہم اپنا را مٹیریل امپورٹ کر سکیں, تاکہ یہ چند ملوں نے کراس سبسڈی کی بات کر رہے ہیں ہاں, جو چند ملوں نے کارٹلائزیشن کیا ہے, چاہے وہ سیمنٹ ہو چاہے وہ سریا ہو, اس میں تو آپ بھول جائیں افورڈیبل ہاؤسنگ. دیکھیں یہ تو وہ پوزیشن ہے کل ہی 1,30,000 روپے بھی کر دیں تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو ہمیں الاؤ کریں, ہم اپنی محنت, ہر آدمی نہیں بیچ سکے گا باہر, پہلے 5 اچھے جائیں گے, اس کا ریزلٹ دیکھ کے پھر 25 جائیں گے, مطلب بنائیں گے یہیں پر آپ اور پھر ان کو بیچیں آپ اوورسیز پاکستانیوں کو بیچیں گے, ہم روڈ شوز کریں گے. سر اوورسیز پاکستانی پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں ان کا اس وقت کوئی اتنا خاص انٹرسٹ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے, آپ تو پھر ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. دیکھیے 7 ملین پاکستانی ہیں دنیا میں, اور اس وقت جو دنیا کی حالات ہیں, یورپ کے ہوں امریکہ, ہر پاکستانی چاہتا ہے ایک پاکستان میں ان کا اپنا گھر ہو, آلٹرنیٹ مکان ہو جو وہ رکھیں, خدا نخواستہ ان کیس آف ضرورت. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو پچھلے 30-40 سال میں جو لوگوں نے وہاں اوورسیز بیچا انہوں نے ڈیلیور بہت سے نہیں کر پائے, اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس شیک ہوا ہے. ہم نے کہا ٹھیک. ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی اسپیشل اسکیم جو کہ افورڈیبل حوالے سے کم قیمت گھروں کا جو وعدہ ہے پی ٹی آئی کا منشور اور 50 لاکھ گھروں کی تعمیر. اس سلسلے میں قانون سازی کہاں تک پہنچی اور اس میں ایشوز کیا ہے, کتنا اسپیڈی اس وقت کام ہو رہا ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس کے اوپر نظر رکھیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब ज़ैगम रिजवी साहब ने, आप प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब। कुछ देर पहले बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले एहसन साहब से, फरमाइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में घरों की तामीर। ज़ाहिर है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, जो बेसिक फ़लसफ़ा उन्होंने पेश किया है, पूरी कौम ने लब्बैक किया, और ये इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह जो है उसके ऊपर आप देखें कि कितना इसके ऊपर जाके हिट पड़ रहा है। 50 लाख घरों की तामीर जो है एज ए होल, इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है इसकी? देखिए, ये तो मैं हमेशा इस सवाल को ये कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जब जैसे हसन भाई ने कहा कि अगर आप वो लेते हैं तो एक साहब ने मल्टीप्लाई किया और कहा 162 बिलियन डॉलर, तो फिर ऐसे लगता है कि यार ये तो नॉन स्टार्टर है, इतना पैसा। इस वक्त आलम यह है कि जी फाइनेंस साइड पे पूरी तैयारी मुकम्मल है। फाइनेंस साइड पे जी, मेन इशू सबसे बड़ा इशू फाइनेंस साइड का ही था। फाइनेंस साइड पे पूरी मुकम्मल है। सप्लाई मार्केट में उस तरह नहीं आ रही जिसमें टाइम लग रहा है, उसकी अपनी वजूहात हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब या तो आप ये कहना जी कि इतने घर पड़े हुए हैं, बैंक कर्जा नहीं दे रहे, बैंकों के पास पैसा नहीं है, ये तब तो हम कहें फाइनेंस का इशू। स्टेट बैंक ने बड़ी डिटेल वर्किंग कर रखी है और अपने स्टैगर्ड प्लान में कि किस वक्त कितना पैसा चाहिए। सर शेयर करें ना कुछ, आप हमें शेयर करें कि फाइनेंस साइड जो डॉक्यूमेंट है, लेकिन बड़ा मैं आपको बता दूं कि अभी आपने ही कहा कि जी 2.3 ट्रिलियन जो पीआईबीज में गया, इसका मतलब है कि 2.3 ट्रिलियन पैसा बैंकों के पास था जो कहीं जाना चाहिए था। तो आप ये देखिए कि इस वक्त तकरीबन मोर देन 7 ट्रिलियन बैंकों का पैसा जो है वो नेट एडवांसेस वाला जो है 2/3 के करीब वो सारा गवर्नमेंट पेपर्स में है। अगर ये 7 या 8 ट्रिलियन जो इस वक्त मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सर दो चीज़ें अब तक मैं मेरे ध्यान से भी ना निकल जाए। अगर 2.3 ट्रिलियन मैंने कहा, कमर्शियल बैंकों के पास पैसा नहीं है, ये पैसा ओमो के जरिए सेंट्रल बैंक उनको दे रहा है और फिर वो टी-बिल्स करके हुकूमत को वापस कर रहे हैं। ये तो एक हमें व्हाइट वॉश जो है हमारे सामने ये हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस 2.3 बिलियन या ट्रिलियन की जो बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि इसमें हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस टू जीडीपी आपका 0.25 या 1% से भी कम है। बैंक के जो एडवांसेस दो मुख्तलिफ चीजें, एक है लिक्विडिटी का होना, वो तो इशू नहीं है। एक है कि हाउसिंग फाइनेंस में कितना हाउसिंग फाइनेंस हो रहा है, वो बिल्कुल हसन भाई ने भी कहा, आपने भी एग्री किया कि 0.3-0.4% ऑफ द टोटल जीडीपी, विच इज प्रैक्टिकली नीदर हेयर नॉर देयर। बिल्कुल। तो वो बैंक नहीं करते आए, और ये चीज़ ये नहीं कि आज नहीं हो रही, पहले बैंक बहुत फाइनेंसिंग करते थे अब छोड़ दी उन्होंने, ऐसा नहीं है। टोटल पाकिस्तान की आप देखें जो मॉर्गेज डेट टू जीडीपी रेशो है, पिछले 10 बरस में एवरेज 85 से 90 अरब के दरमियान ही रही रुपए। मतलब है कि प्रैक्टिकली नेट एडवांसेस बैंकों के हाउसिंग सेक्टर में हुए ही नहीं, और वो भी जो होते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि आबाद कराची में अच्छे प्रोजेक्ट खिलारी होती थी, तो जो एक जगह आपको ना बिजनेस मिलता है तो उसका एक अच्छा पोर्शन था। अब बात ये कि हुकूमत कैसे इसको प्रमोट करेगी, ये 1% को आप 4-5% तक कैसे लेके जाएंगे? इवन 5% भी लेके आते हैं तो आपको जरूरत है 500 अरब की। नाउ मेरा सवाल छोटा सा कि सूरत हाल ये है कि कमर्शियल बैंक्स जब आएंगे, आज 13.25%, काइबोर +4 आप लगा लें, 17-18% के ऊपर लेंडिंग, कोई कमर्शियल बैंक क्यों आके फी सबीलिल्लाह या अपने मार्केट रेट से कम में देगा? ये मुझे बता दीजिए। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक आपका सवाल था कि लिक्विडिटी है। आज अगर गवर्नमेंट, आपको पता है, इससे आप तो माशाल्लाह इकॉनमी को बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं, एक ज़माने में पहले भी हुआ था कि गवर्नमेंट ने अपनी जो पैसा बैंकों गवर्नमेंट के पेपर में लगा हुआ है उसमें से कुछ मार्केट में ऑफलोड किया होता था। कई दफ़ा हुआ है ये। आज भी अगर गवर्नमेंट उस पैसे से 1 ट्रिलियन मार्केट में ले जाए तो बैंकों को लिए मसला होगा भी इसे लगाना है। तो पैसा लिक्विडिटी इशू नहीं है। स्टेट बैंक ने बहुत सॉलिड प्लानिंग कर रखी है। उसके बाद फिर पाकिस्तान मॉर्गेज रिफाइनेंस कंपनी है, मॉर्गेजेस होंगी। अभी तक पाकिस्तान में HBFC वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टीट्यूशन जिसने 2007 में पहला मॉर्गेज बॉन्ड बैक सुकूक इशू किया था। आज तक नहीं हो रहा। अभी तक भी वो जो लॉन्ग टर्म मॉर्गेज बॉन्ड वाला की मार्केट है हमने नहीं एक्सप्लोर की। हम हाउसिंग बॉन्ड्स की, मैं और हसन भाई हम बात करते रहे कि हमें ये चाहिए था। हम तो कहते थे एमनेस्टी स्कीम में भी लाए हैं हाउसिंग बॉन्ड्स, ताकि पैसा जो है वो इधर का पैसा या हम हाउसिंग सेक्टर में, डेवलपर फाइनेंस वाला में लगाएं। अब आपने रेट की बात की, रेट में आपसे एग्री करता हूँ, ये ओवरऑल इकोनॉमी का इशू है कि जो आज जो है ये रेट बढ़ता गया तो इससे अल्टीमेट मॉर्गेज रेट्स बढ़ेंगे,
ان کی پیمنٹ کیپیسٹی بالکل ڈیمیج ہو رہی ہے لوگوں کی, کہ امپاورمنٹ جو تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس بڑھنے سے ہی کوئی اسی گھر کی قسط جو پہلے ایکس تھی اب وہ ایکس پلس 10% ہو گئی یا 15% ہوگی, وہ ایک ایشو ہے. اب یہ ایک علیحدہ ایشو ہے جو اس کی بیک گراؤنڈ مجھ سے آپ زیادہ سمجھتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کا, لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی تو گھروں کو بنانے کی جو ہے نا چیلنج, وہ ہمارا کام جو ہے وہ ایک گیئر اپ ہو رہا ہے. لیکن وہی بنانے کا جو چیلنج ہے اس میں فائننسنگ ایک عام آدمی کے لیے, میں ایک عام آدمی ہوں, میرے لیے تو فائننسنگ میٹر کرے گی نا. ابھی بھی آپ دیکھیں 3 months پیپر, اور جو آپ کا ہاؤسنگ فائننس ہے وہ کم از کم 10 سال 12 سال آپ کا یہ انٹرسٹ اس میں ہوگا نا. تو گورنمنٹ کے لیے بھی جو انٹرسٹ آ رہا ہے بینکوں کا وہ 3 months پیپر میں آ رہا ہے, 6 months and 12 months کچھ نہیں آ رہا. اوور اینڈ اب آپ چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے. That shows کہ view is very short. بہت شارٹ ٹرم ویو. اب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ویو شارٹ ٹرم ہے, آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں ٹیزر لونز کہلاتے ہیں, انڈیا میں ویری ون آف دا پاپولر لونز, کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں بعض اوقات ایسے ہے کہ پہلے 4-5 سال تک وہ انٹرسٹ اونلی لونز بھی بناتے ہیں, تھوڑا انٹرسٹ چارج کرتے ہیں, اس کو بعد میں کمپنسیٹ کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بینکنگ سیکٹر کو, دیکھیں دنیا میں مارگیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اتنی ہوئی ہے, انڈیا از ناؤ کراس 8% ہے. 8% نہیں, انڈیا ہاں بڑھ گیا 9-10 سے. انڈیا کی ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ مارگیجز جو ہیں وہ 11 ٹریلین سے بھی اوپر کراس کر گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی مطلب انڈیا جو ہے یہ تقریباً جیسے آپ نے کہا ہاں 8-9% تھا کچھ سال پہ, اب تقریباً 10-11%. اب یہ دیکھیں نا کہ وہ جو انڈسٹری ایک ترقی کرتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی پروڈکٹ بھی ترقی کرتی ہے. یہاں تو ہمارا فائنینسنگ ہی 0.25%, ناٹ ایون 0.5% بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا جو نیشنل ہاؤسنگ بینک ہے, جو ان کی سیپریٹ انہوں نے اینٹی بنائی ہے ٹو پرووائڈ لانگ ٹرم لیکوڈیٹی, اور وہ مارگیج بانڈ بھی ایشو کر رہی ہے, لانگ ٹرم بھی, میڈیم بھی. ہمارے یہاں پی ایم آر سی بھی کرے گی, لیکن جب تک پی ایم آر سی از اے ری فائنانس اینٹی, پہلے مارگیج ہاؤسنگ پورٹ فولیو ہم بڑھائیں گے, اس کو پھر آگے مارگیج بانڈ کی شکل میں لے کے جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں جو حسن بھائی نے بھی بات کی, اس وقت چیلنج فائنانس کا اتنا نہیں ہے, اس میں تو ہم پروڈکٹ کو پلس مائنس کر سکتے ہیں. میں ایچ بی ایف سی میں جب تھا تو میں نے بھی ٹیزر لونز کے فارمولے نکالے تھے کہ بھئی شروع میں آپ 1-1.5 سال تک انٹرسٹ اونلی لونز دے دیجئے, انٹرسٹ کو کم کر لیجئے, 11 سال کی تھوڑی سی انسٹالمنٹ بڑھا دیجئے. آج جو ہے انٹرسٹ ریٹ کا ہے وہ آپ اگلے 2 سال بعد تھوڑا سا شیئر کر لیں, کیونکہ اگر اکانومی کا یہی ریٹ رہا تو آپ کو پتا ہے کہ ہاؤسنگ سے ہٹ کے ہی بہت بڑے ایشو ظاہر ہے کہ اس وقت, اور جو جس طریقے سے روپی ڈی ویلیو ہوا وہ کنسٹرکشن کاسٹ ویسی بڑھ گئی, یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا. حسن صاحب اب ایک چیز اور کہ ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لینڈ کے حوالے سے تو لینڈ از اے پروونشل سبجیکٹ. اب حکومت کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مشکلات ہوں گی کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو جب پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں اسپیشلی سندھ میں, یا پھر ایک پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ایک ہارمنی بھی بہت ضروری ہے, قانون سازی, پھر این ایف سی کا ایک الگ وہ ہے, یہ مشکلات بھی آئیں گی؟ دیکھیے اس میں کوئی شک, پروونشل سبجیکٹ ہے, اور اسپیشلی سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان بالکل بھی حالات اس وقت جو ہے وہ مثالی نہیں ہے, کنیکٹیوٹی نہیں جو. بٹ سندھ کے علاوہ پنجاب میں چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں, وہاں پر یہ پروونشل لیول پہ بہت اچھا کام چل رہا ہے, اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس لینڈ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اپنی بھی پورے صوبوں میں چاروں صوبوں میں لینڈ ہے, اور نہ صرف لینڈ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جیسے ریلوے ہے اور مختلف ادارے ہیں ان کے پاس بھی لینڈ بینک موجود ہے. تو میرے خیال میں اب یہ جا رہا ہے کہ کنسالیڈیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس لینڈ بینک کو ابھی ایک آرڈیننس اگر آپ کے علم میں ہوگا, یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آرڈیننس انہوں نے بنایا ہے, گورنمنٹ نے کیا ہے, اور اس میں وہ لینڈ ڈال کے ایک آئلینڈ کریٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر کام ہوگا. بٹ میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو شیئر کروں کہ اب مجھے سندھ گورنمنٹ بھی انرجائز دکھ رہی ہے اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ لانے. کل 9 بجے میٹنگ ہے منسٹر لوکل, بہت پازیٹیو بات ہے, مجھے بہت پازیٹیو بات. اور ہم جس طرح ہے تو سب پاکستانی نا بھائی, فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم پروونشل گورنمنٹ کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بنے. دیکھا کون سا زیادہ صوبہ پرفارم کر رہا ہے, ویدر اٹ از پنجاب, ویدر اٹ از سندھ, کے پی کے, تاکہ انویسٹمنٹ وہاں فلو. بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں نا, آپ ایس آر بی کی بات کرتے ہیں, آپ پی آر بی کی بات کرتے ہیں, جو آپ کے ریونیو پروونشل اتھارٹیز ہیں, کمپٹیشن ہے دونوں کے درمیان یا اور صوبوں میں, تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے. جی سر فرمائیے گا کہ یہ لینڈ کا مسئلہ جو ہے یہ پروونشل ڈومین میں ہے, کچھ اس حوالے سے بھی مشکلات تو ہوں گی نا؟ نہیں, اتنی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جیسے کراچی میں, سندھ میں اتنا کام اس پروگرام میں نہیں ہو رہا, تو کراچی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ ویو ہوتا ہے کہ شاید کام نہیں ہو رہا.
ابھی حسن بھائی واز ود می ان لاہور اباؤٹ اے ویک بیفور. پنجاب میں ہم نے جو فیڈرل ہاؤسنگ ٹاسک فورس پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ ٹاسک فورس کی میٹنگ کی تھی لاہور میں. وہاں پر پنجاب والوں نے اپنی پریزنٹیشن دی, کیونکہ میرا جو آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ کیونکہ لینڈ از اے پروونشل سبجیکٹ تو اس کا مین ڈرائیور بھی ہر صوبہ خود ہی ہوگا. تو پنجاب میں ہاؤسنگ ٹاسک فورس بنائی ہم نے, اس نے پھر ایک پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی جو ہے اس کو اسٹیٹس دے دیا پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹی. پریزنٹیشن ہم نے دیکھی, اتنا کام پنجاب میں انیشیٹ ہو چکا ہے کہ ریمارکیبل ہے. اور ایک اور چیز ہم جو بھول جاتے ہیں جب ہم 50 لاکھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں رورل, پیری اربن اور اربن ڈیوائیڈڈ ہے. جیسے 12 ملین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 12 ملین کا اباؤٹ 60-65% از اربن, رورل اینڈ پیری اربن ہے. 1/3 35% از اباؤٹ اربن. تو پنجاب میں آج ہی میری بات ہوئی ہے, پنجاب کی ہاؤسنگ ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی ہے, تو وہاں پہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کافی پرویکٹیولی اس میں گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے 30 ولیجز پہ, ماڈل ولیجز پہ کام شروع وہ کر رہے ہیں. اخوت بھی ان کے ساتھ بہت ایکٹیولی انوالو ہے. تو ایک یعنی کہ جو ہم نے دیہاتوں کو تو 70 برس میں ٹوٹلی اگنور کیا نا جی, پیری اربن ایریا اربنائزیشن ہوئی ہے وہاں سے. تو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا, آبادی تو دیہاتوں کی آج بھی انڈیا کی پاپولیشن تو گرو کر رہی ہے نا. اس کے بعد پیری اربن ایریاز میں آج تک کبھی کام نہیں ہوا تھا. پھر ہم نے اخوت, پھر انشاءاللہ جیسے پروگرام بڑھے گا سیلانی اور دوسری NGOs بھی شامل ہوں گی, تو انہوں نے آلریڈی, ابھی تک گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں ملی, لیکن انہوں نے ہاؤسنگ کو پیری اربن ایریاز میں, کیوں پیری اربن ایریاز کا ہوتا ہے 4-5 لاکھ 6 لاکھ سے زیادہ لون نہیں چاہیے. 3 مرلے کے اوپر ان کا 80 گز پہ 60 گز پہ گھر ہوتے ہیں, 3 سٹوری. ان کی اپنی ایک ڈائنامکس ہے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو اربن ایریاز میں بھی پنجاب میں تقریباً کوئی 13-14 تو آلریڈی جو گورنمنٹ کی پروونشل لینڈ ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی. اور پروونشل اتھارٹی جو ہے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی فاٹا جسے کہتے ہیں, انہوں نے اپنا پروونشل لینڈ کا ایک بہت بڑا لینڈ بینک خود ڈیولپ کر لیا. فیڈرل اتھارٹی جو ابھی تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے جس کو انڈر آرڈیننس بنایا گیا ہے, وہ اب فیڈرل کی لینڈ کے اوپر وہ کام کرے گی. ابھی کے پی کے میں کچھ KPK میں بھی ٹاسک فورس بن گئی ہے, ان کی میٹنگ ہوئی ہے. دے ور ناؤ انوائٹنگ پنجاب کہ بھئی وہ اپنے تجربے سے ہمیں گائیڈ کریں کہ جی کیسے کیسے کام شروع ہوا ہے. تو انشاءاللہ ویری شارٹلی بلوچستان میں ٹاسک فورس وغیرہ ابھی نہیں بنی, لیکن بلوچستان میں جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ گھروں کا منصوبہ پرومس آف بلوچستان میں اناؤنس کر چکی ہے, جہاں لینڈ از نو ایشو. اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے زمین دی بھی ہے, گوادر تک میں کام شروع ہو گیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا حسن صاحب کہ آپ کے جو کمرشل پروجیکٹس ہیں ذرا اس کے اوپر رکھتے ہیں. اتنے بہت سارے کمرشل پروجیکٹس, یوٹیلیٹی بھی تو فراہم کرنی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, سارا انفراسٹرکچر جو ہے. تو یہ ذہنوں میں ہے کہ جب آپ اتنی دور جا کے آباد کریں گے گاؤں کو اور ساری چیزیں وہاں پہ گھر ور بنائیں گے تو یہ بھی ایک ایشو آئے گا, پرابلم آئے گا. اس کو کس طریقے سے, کیونکہ اس سے کچھ تھوڑا بہت ایسے ہی پروجیکٹ آپ بھی دے چکے ہیں نا لوگ. دیکھیے آپ کی بات, یہ بالکل پروونس کی ہارمنی نہیں ہوگی, جب پروونشل ہارمنی ساتھ نہیں ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہوگا. نہ صرف ان کو وہاں انفراسٹرکچر دینا ہے بلکہ وہاں ان کو امپلائمنٹ کی بھی وہ دینی اپارچونیٹیز. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 گھنٹے میں وہ بیچارہ بس میں اوپر چھت پہ بیٹھ کے آدمی یہاں آئے اور واپس جائے. وہاں پر اسکول بھی چاہیے, ہاسپٹل بھی چاہیے, پولیس اسٹیشن بھی چاہیے, آس پاس کوئی انڈسٹریل ایریا بھی چاہیے تاکہ لوگ وہاں پر ہی اپنا روزگار ڈھونڈ سکیں. یہ جس کی ہم بات کرتے ہیں سیٹلائٹ ٹاؤنز یا نیو سٹیز, یہ جبھی ہوگا جب کمپریہنسو پلاننگ ہوگی. دیکھیے اب اس وقت تو فی الفور یہ ہو رہا ہے جو آؤٹسکرٹس میں کام ہو رہا ہے, یہ وہ آؤٹسکرٹس ہیں جیسے آپ اسکیم 33 سمجھ لیں, آپ آؤٹسکرٹس نیشنل ہائی وے سمجھ لیں, آپ یہاں پر ہب کی طرف سمجھ لیں, اس کو آؤٹسکرٹس کہتے ہیں, جہاں پر پھر بھی کچھ انفراسٹرکچر موجود ہے, گاڑیاں جاتی ہیں, لوگ کچھ رہتے ہیں. بٹ ایک میں آپ کو سلور لائننگ جو اس میں مجھے پورے پروگرام میں لگی, اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور پروونشل گورنمنٹ کی بھی, جو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. دیکھیے کراچی پاکستان میں ایوریج تنخواہ ہے 25-30-35 ہزار روپے. اس میں پاسبل نہیں ہے کوئی پاکستانی گھر لے سکے. صحیح. اس میں پہلی بار مجھے فیڈرل گورنمنٹ بھی اور سندھ کی پروونشل گورنمنٹ بھی یہ مینٹلی تیار لگی کہ پورسٹ آف دا پور کو ہم لینڈ فری دیں گے. یہ ان کا رائٹ ہے, ہم اس کو لینڈ کے کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے. ہاں مکان جو بنتا ہے 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ
اس کو آسان قسطوں میں پیسے دیں گے, کچھ ڈاؤن پیمنٹ 25-30% دیں گے. اور ایک ہمارا اور بھی کلچر ہے, جیسے آپ کیا ہمارے جو کام کر رہا ہے 20 سال سے, وہ مکان لینے جاتا ہے تو کچھ ہم مدد کرتے ہیں, کچھ اور کرتے, تو 2-4-5 لاکھ روپے تو ایسے ہی جمع ہو جاتے ہیں. یہ بہت اسٹرانگ کلچر ہے. ابھی جو پنجاب کی بات ہو رہی تھی, پنجاب میں انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ کیا تو ہمارے پاس صرف 5% لوگ وہ آئے جب ہم نے پورا کیا جن کو فائنینسنگ چاہیے تھی. سب نے کہا کہ ہم اپنے جیب سے آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پیمنٹ دے دیں گے. تو یہ ایک ہمارا کلچر ہے کہ کوئی غریب آدمی جب یا کوئی ہمارے ساتھ کا جو ہماری ٹیم میں ہوتا ہے وہ مکان لیتا ہے تو ہم سب مدد کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یس, فائنینسنگ از اے ویری بگ ایشو, اور تکلیف ہے, بٹ یہ وہ جو ہمارا کلچر ہے جو سیلانی روز کھانا کھلا رہا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر فلانتھروپی ہے تو وہ پاکستان میں ہے, بٹ وہ جو نظام ہے پورا وہ چل رہا ہے پاکستان میں. سر زغم صاحب, آپ سوال ہوگا اباؤٹ دی انفراسٹرکچر کی کیا اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو پرمیشن, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف میں چلوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے 50 لاکھ گھروں کے حوالے سے لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو اس وقت حکومت لے کر چل رہی ہے, کیا اس میں مشکلات ہیں اور کیا اس میں اچھی خبریں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی زیغم رضوی صاحب, بریک پہ جانے سے بات ہو رہی تھی انفراسٹرکچر کی. ظاہر ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیا اب تک اس پہ یہ آپ کا سوال بنیادی سوال ہے. لینڈ کے بعد اگر کوئی سوال آتا ہے تو ایکسٹرنل انفراسٹرکچر کا آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں انگریز نے جب یہ پلاننگ کی ہوگی کسی زمانے میں تو سٹی اور کنٹونمنٹ اسٹیشن کے بعد 5-6 اسٹیشن آتے ہیں. انگریز کی پلاننگ ریسرچ کیجئے تو اس میں یہ تھا کہ ان چھوٹے اسٹیشن کے گرد شہر بسیں گے, اور یہ جو ہے نا وہ بعد میں سرکل اراؤنڈ سرکل ایکسپینڈ ہوتے ہوئے مین کراچی سے ہم نے وہ بیچ میں سب کچھ بلڈوز کر دیا. وہ اسٹیشن کا کوئی مقصد نہیں, جو کنیکٹیوٹی تھی ان کا. لاہور میں لاہور کا اسٹیشن تھا, اس کے بعد 3 اسٹیشن تھے, میاں میر, شادرہ اور کوٹ لکھپت, 3 اسٹیشن. ان تینوں کی اگر اوریجنل آپ جا کے دیکھیں تو وہاں شہر بسانے تھے. اس میں دس واز دا ہول پلاننگ. ہمارے یہاں سرکولر ریلوے آپ نے بنائی کراچی میں. اب یقین کیجئے کہ وہ اس زمانے میں لوگوں کو اتنی بڑی سہولت ہوتی تھی کہ چندری گڑھ روڈ سے لوگ نکلتے تھے, سیدھا اسٹیشن جاتے تھے اور وہاں سے گزر کے وہ. اور یہ کنیکٹیوٹی دیکھیے دہلی میں کیا ہوا. دہلی کا یہی ایشو تھا جو ممبئی تو کراچی سے بھی ورسٹ ہے, لیکن دہلی از سم کمپیریبل ٹو کراچی ہاؤسنگ کے اینگل سے بات کروں. جب انہوں نے دہلی میٹرو بنائی تو دہلی میٹرو اناؤنس کرتی ہے کہ 2 برس کے بعد نوئیڈا کا اسٹیشن جو ہے وہ ود ان لوپ آ جائے گا. اچھا, جب وہ اناؤنس کرتی ہے اس کے پوری پلاننگ اناؤنس ہوتی ہے, تو جب وہ کرتی ہے تو جو ڈیولپر جو ہے انڈسٹری وہ وہاں پہ جا کے اپنے منصوبے شروع کر دیتی ہے. وہ زمینیں لیتی ہے, اس وقت تو وہ کھیت ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور بائی دا ٹائم وہ 2 برس میں گھر شہر بن کے, تو لوگ جو شہر میں ایک چھوٹے سے گھر میں اگر 15 لاکھ میں رہ رہا ہے یا 50 لاکھ میں رہ رہا ہے, وہ وہاں جا کے اس سے آدھی قیمت میں اس سے ڈبل بڑے گھر میں رہتا ہے. گڑگاؤں سب کو پتا وہ گڑگاؤں تھا. گڑگاؤں کا ریلوے اسٹیشن انہوں نے اناؤنس کیا, اس کے میٹرو دہلی تو بڑی ماڈل سٹی ہے, ایل سٹی ہے ابھی تو. اور اب تو پھر جب ایک ایکسپریس رپورٹ جا رہی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ایکسپینڈ کرو. وہ ڈی ایل ایف از اے ڈیولپر. گڑگاؤں کسی گورنمنٹ نے نہیں بنایا, از اے ڈیولپر کالڈ ڈی ایل ایف. اس نے بنا. آج آپ نے جیسے کہا کہ اس ریمارکیبل سٹی پائرا. تو یہ ایکسٹرنل انفراسٹرکچر ہم نے خود تباہیاں کی ہیں کہ اگر آج بھی ہم اتنے دن سے سن رہے ہیں کہ جی کراچی کے سرکولر ریلوے بنے, اب تو میں کہتا ہوں اس کے ایکسپینڈڈ ورژن بننا چاہیے کہ اس سے سائڈ پہ ہم چیزیں نکالیں بنا کر, تاکہ یہ ڈیولپر کو پتا ہو کہ آج سے 1.5 برس بعد وہاں بھی ذرا ڈیولپر کی طرف بھی چلتے ہیں. بخشی صاحب, کچھ کراس سبسڈی کی آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے, اور کیا یہ اچھا ہو کہ جناب یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ جو لینڈ جو ملے وہاں پر آپ جو ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ بنائیں, رہائشی عمارتیں بنائیں, لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ ان کی چھت ملے, جو پلازا کی بات کریں, اور پھر جو اس ایریے میں کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ بلڈرز کو دی جائے تاکہ وہ اپنی وہ کاسٹ وہاں سے پوری کریں. کیا کہتے ہیں؟ بالکل, پہلے ایسا ہی تھا, بٹ اب جب سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے, یہ میرے خیال میں 15 دن یا 20 دن سے آرڈیننس کے تھرو بنی ہے, اور اس کو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ایک 4 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہیڈ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر سے ہماری ملاقات ہوئی 10 یا 11 تاریخ کو جب آئے تھے, تو ہم نے کہا کہ سر آپ جب سے آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں کام کرے گا اور گورنمنٹ انیبلنگ رول پلے کرے گی, اینڈ وی آر ویری سرپرائزڈ کہ اس میں بورڈ میں آباد کی پریزنٹیشن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اکنالج کیا, انہوں نے بولا یہ اوور سائڈ ہو گئی ہے, میں اس کو صحیح کرتا ہوں. یہ اتھارٹی بنی ہے اس پہ بڑے وائڈ پاورز ہیں.
اس میں وہ زمین بھی خود ایکوائر کریں گے، ٹاؤن پلاننگ بھی اس کی خود کریں گے، اپروول بھی خود کریں گے، ایڈجوڈیکیشن بھی خود کریں گے، وہاں پر الیکٹرک جنریشن بھی خود کر سکتے ہیں، الیکٹرک ڈسٹریبیوشن بھی خود کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا میرے خیال میں پاکستان میں تجربہ ہونے جا رہا ہے، سارٹ آف آپ سمجھیں جیسے ایک ڈی ایچ اے تھا۔ پولیٹیکل ہارمنی بہت ضروری ہے، ہاں تو جو انٹر پروونسز پولیٹیکل ہارمنی گورنمنٹ کے ساتھ وفاق کے ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ اتھارٹی بھی اگر بن جائے اور اس کے بعد بھی کچھ قانونی جو ہے وہ اسپیشلی این ایف سی کے بعد تو وہ بہت زیادہ ان کا حل ہونا ضروری ہے۔ کچھ کراس سبسڈی کی آپ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ پھر یہ کچھ بات کر رہے تھے کہ وہ یہاں پہ بنائیں اور پھر ایکسپیکٹریٹ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جا کے بیچیں، دین ان کے بعد جو ڈالرز ملے وہ یہاں پر لے کر آئیں۔ اصل چیز تو ہمارا ڈالر ہے، ڈالر میں ہم پھنسے میں۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو ہے اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہم اگر یہ کام کریں تو ہمارا بہت سا پیسہ جو ہنڈی یا ادھر ادھر سے آتا ہے، اوورسیز پاکستانی کو انسینٹیوائز کرے تو وہ گھروں میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ہماری میجورٹی جو ہے لیبر ہی ہے اوورسیز، ہماری ایلیٹ کلاس جو اوورسیز ہے وہ تو 5% بھی نہیں ہے۔ تو میں پلان پرانے چاہیے، ایڈوکیٹڈ وہ نہیں ہوگا، لوننگ میں بھی برڈن نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات بالکل صحیح اور درست ہو گئی۔ دوسری جو انہوں نے بات کی تھی، دیکھیے کہ وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ جب ہم کراس سبسڈی کرتے ہیں، فار ایگزامپل آئی ایف سی نے انڈیا میں، جس کے لیے ہم نے بھی آئی ایف سی سے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پی 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 ماڈل میں ہم بنا کر دے دیں گے بیسڈ آن دیئر ایکسپیرینس ان انڈیا۔ اڑیسہ اور بہار میں یہ سلمز، کچی آبادی ایریاز ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، وہ جا کے ایک ایریا لیتے ہیں، 3-4 ڈیولپرز کو کہتے ہیں بھی آپ بیسٹ آفر کرو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈیولپر کہتا ہے میں 1 گھر دوں گا، میں 2 گھر دوں گا، ہر ایک آدمی کو اپنے حساب سے۔ جس ڈیولپر کو سب سے زیادہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، انہیں ایک ووٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں یار اس کا منصوبہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، گورنمنٹ صرف تماشائی ہے، اس کو گورنمنٹ ایک سپرویژن کر دیتی۔ ٹھیک ہے، ابھی اڑیسہ میں یہ، اور وہاں پہ کیا وہ کرتا ہے کہ جی لیٹس سے کہ 55-60% اس نے کہا میں لو کاسٹ بناؤں گا، باقی جیسے 5% کمرشل ایریا ہے تو گورنمنٹ انسینٹیوائز کرتی ہے کہ اسے میں 10% کر دوں گا۔ باقی جو گھر ہے وہ ہیبیٹاٹ میں اس کو لو سے اوپر کا، مڈل اینڈ ہائی اینڈ کا ہوتا ہے۔ ڈیولپر کوئی کبھی بھی وہ صدقہ خیرات کہ نہیں، بزنس چل نہیں سکتا۔ صحیح، جیسے پرائم منسٹر بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مہاتیر نے مجھے یہ کہا لیٹ دا بزنس میک منی، تو وہ کراس سبسڈی ماڈل اس وقت لاہور میں ایک مجھے پروگرام میں وقت پروگرامی جو ہے وہ بالکل آ رہی ہے۔ عبادت کالونی میں 225 ایکڑ پہ ابھی اس وقت کام شروع ہو، انشاءاللہ دیکھیں گے پاکستان کا رول ماڈل ہوگا۔ آل دی بیسٹ، آل دی بیسٹ، آل دی بیسٹ آپ کی اس اسکیم میں۔ آپ بہت شکریہ۔ سیغم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حسن بخشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک یہ معاملہ جو ہے وہ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ وابستہ ہیں اور دعائیں بھی ہیں کہ یہ جو انتہائی اہم سنگ میل ہے حکومت اسے جو ہے عبور کرے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔